बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गजल है सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, और इसके शायर हैं अहमद फराज। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। अहमद फराज की बात की जाए, इनकी शायरी के हवाले से बात की जाए तो आप आज़ादी राय और इजहार के कायल थे। यही वजह है कि आपकी शायरी में बेबाक अंदाज नजर आता है, और अपनी शायरी को गमे दौरां और गमे जाना का हसीन इम्तिजाज बनाकर पेश करना आपका अंदाज है। अपनी शायरी के तीखेपन, काटदार लबो लहजे के बाइस कई बार आपने कैदोबंद की सूरतें भी बर्दाश्त की। याद रहे, अहमद फराज जदीद शोरा में से है, यानी आपकी शायरी अपने अहद की अक्कास है। अहमद फराज का इश्क हिजरो फिराक की शिद्दतों गहराइयों से आशना नजर आता है, जो अदब की भी रिवायत है। और यही शिद्दत, यही गहराई हमें इस शेर में भी देखने को मिलती है। ये शेर मोहब्बत और जुदाई के लम्हात को बयान कर रहा है। यानी इसके अंदर बुनियादी नुक्ता क्या है कि जुदाई और मोहब्बत के लम्हात का जिक्र हमें देखने को मिल रहा है, जो रिवायती अदब का खासा भी है। एक मंजर यूं भी सामने आता है कि शायर अहमद फराज का कहना है, मोहब्बत में पाना ही सब कुछ नहीं है, हालात और वाकयात इंसान को जज्बात की दुनिया से बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं। फराज का महबूब जब जालिम समाज की रुकावटों की वजह से जुदा हो गया तो इससे बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गया। अब ये जो बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार है, उस पर इन्हें शिकवा है, जैसे कभी कोई वास्ता ही नहीं था। फराज कहते हैं कि जालिम समाज हमारी मोहब्बत की राह में हायल था, जिसकी वजह से हमें जुदा होना पड़ा। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, जिसकी वजह से हमें जुदा होना पड़ा। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि हम एक दूसरे से बिल्कुल ही अजनबी हो जाते। दूसरा मिसरा शायर के गम और शिद्दत को बढ़ा रहा है। हमें उनके गम और शिद्दत का इजहार दूसरे मिसरे में मिलता है, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, कि हमारे तो मोहब्बत के अलावा भी ऐसे ताल्लुकात और मेलजोल थे कि कम से कम आना जाना तो बरकरार रह सकता था। शायर यहाँ शिकवा भी कर रहे हैं कि तुमने तो कतई ताल्लुकी की इंतहा कर दी और कभी मुड़कर हाल भी ना पूछा। कि ये शेर रिश्तों की नजाकत और जुदाई की तकलीफ के गहरे एहसास को बयान कर रहा है। शायर अहमद फराज ने इस राह पर चलते हुए अपने गम और बेचैनी का इजहार मुनफरिद अंदाज में किया है। यानी इस राह को इख्तियार करने के बाद उन्हें जिस गम और जिस बेचैनी का सामना करना पड़ा, जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं, उसका जो है इजहार हमें इस शेर में देखने को मिलता है कि एक जुदाई का जो है दौर चल रहा है, और उसके अंदर वो शिकवा भी कर रहे हैं कि कोई ताल्लुक, कोई वास्ता बिल्कुल भी खत्म कर दिया जाए, ये भी दुरुस्त नहीं है। मेल जोल रह सकता था, ये उन्हें शिकवा है, क्योंकि इनका महबूब उनसे जुदा है। मुद्दत और वक्त के फासले भी मोहब्बत की सच्चाई और शिद्दत को मिटा नहीं सके। यहाँ पर हमें शायर की सच्चाई का इजहार भी मिलता है। हम इसे मुख्तसर जुमले में कैसे लिख सकते हैं, मुद्दत और वक्त के फासले भी मोहब्बत की सच्चाई और शिद्दत को मिटा नहीं सके। यहाँ पर इस शेर के हम दो हवाले या दो पहलू देखेंगे कि इस अंदाज से भी हो सकता है, हमने अभी एक अंदाज से देख लिया कि समाज दरमियान में हाइल हो, और फिर ये जुदाई का सिलसिला हो, और ये कैफियत हो, ये गम हो जिसका इजहार शायर ने किया। और इसके बाद हम जो दूसरा पहलू देखेंगे वो
جو ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. یہاں بقول ناصر کاظمی دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، کہ یعنی شاعر کو اپنے ان کی سچائی اس قدر زیادہ ہے، ان کی گہرائی محبت کی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے محبوب کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی یادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ جدائی کا دور ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں اور اس کا شکوہ بھی ہے انہیں. یہ تو بات تھی ظالم سماج کی رکاوٹ کی، لیکن محبوب کی جفا، جدائی، ستم بھی ادب کی روایت ہے. یاد اور تڑپ کا حوالہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس پس منظر میں کچھ یہ خیال دیکھنے کو ملے گا یا سامنے آئے گا کہ شاعر احمد فراز واسطے کو قائم رکھنا چاہتے تھے، اس امید پر کہ کبھی یہ واسطہ محبت میں تبدیل ہو جاتا. کہ ان کا ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا محبوب ستم کی روایت پر قائم ہے، تو لیکن شاعر احمد فراز رابطے کو قائم رکھنا چاہتے تھے اس امید پر کہ کبھی یہ واسطہ محبت میں تبدیل ہو جاتا اور شاعر کو ان کی منزل مل جاتی، شاید کہ کبھی ان کی ناکام حسرتوں کو قرار آ جاتا. لیکن ان کے محبوب کی جفا کا تو یہ عالم تھا، بالکل ہی لا تعلق ہو گیا، جیسے کبھی کوئی واسطہ ہی نہ ہو، جبکہ میل جول اور رابطہ قائم رکھنا تو ممکن بھی تھا. یہ آپ کے درد کا اظہار بھی ہے. بقول احمد فراز رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے آ، پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو رسم و راہ دنیا ہی نبھانے کے لیے آ. بچوں، جن اشعار کا حوالہ میں ان میں دے رہی ہوں آپ انہیں ضرور یاد کیجیے گا، اور جو ہم دو حوالوں سے اکثر میرے اشعار کو کہ اس حوالے سے بھی اس کا مطلب سامنے آتا ہے، اس حوالے سے بھی آتا ہے، اسے آپ نے لکھنا ہے پیپر میں، تاکہ جو پڑھنے والے کی سوچ ہے، جو اسے خیال محسوس ہوتا ہے، تو وہ آپ کے نمبر بہتر آئیں اور آپ کے لیے اس میں بھلائی ہے. اور اس طرح سے جو وضاحت کی جائے وہ زیادہ تفصیل سے ہوتی ہے. اگلا شعر ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع ہی جلاتے جاتے. اب یہاں پر بھی ہم دو حوالوں سے دیکھیں گے. ایک جو احمد فراز کا انداز ہے، جیسے کہ وہ اپنے عہد کے عکاس ہیں، وہ ایک بے باک شاعر ہیں اور انہوں نے اس وقت کے ملکی حالات اور واقعات پر بھی لکھا اور قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی. اس حوالے سے بھی کہ ہم ایک پہلو سامنے آئے گا اور ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اور ایک روایت کے انداز میں بھی دیکھیں گے وہ کس طرح سے ہے. شاعر احمد فراز جدید شعراء میں سے ہیں. اس شعر میں فراز زندگی کے کو پرکھنے کے ایک دوسرے انداز سے آشنا کروا رہے ہیں، کہ ایک انداز جو چلا آ رہا ہے اس سے ہٹ کر ایک انداز ہے جس سے وہ آشنا کروا رہے ہیں. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، عمل اور امید کی راہ. یہاں شاعر کا کہنا ہے کہ رات کے اندھیرے ظلمت شب سے شکایت کرنے سے بہتر ہوتا کہ ہم خود اپنی زندگی میں کچھ مثبت عمل کرتے، آگے بڑھتے. یہاں اندھیرا مشکل حالات اور شمع روشنی امید کی علامت ہے، یعنی اندھیرا جو علامت ہے وہ مشکل حالات کی ہے، اور جو شمع ہے وہ روشنی اور امید کی علامت ہے. اس چیز کو آپ سامنے رکھو گے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہاں شاعر کا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے، اپنے حصے کی روشنی پھیلاتے تو حالات بہتر ہو سکتے تھے. اب دو پہلو کیسے آ رہے ہیں؟ اب یہ انفرادی بھی ہو سکتا ہے کہ
ایک فرد پر بھی یہ ہو سکتا ہے اور یہ ملکی حالات کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شعر زندگی کی ایک تلخ سچائی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اکثر افراد زندگی کے حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں لیکن عمل کی شمع جلانے کا حوصلہ نہیں کرتے۔ یہی وہ وجہ ہے جس سے ان کی زندگی اندھیرے اور ناکامی میں گم ہو جاتی ہے اور وہ تمام عمر جو ہے حالات کا شکوہ اور گلہ کرتے رہ جاتے ہیں۔ آج سے دیکھا جائے تو یہ ایک فلسفیانہ سوچ بھی ہے، جبکہ عمل، محنت، امید اور روشنی ہے۔ احمد فراز کی شاعری اپنے عہد کی عکاس ہے، اس لیے یہاں مخاطب معاشرہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرہ اس وقت ناانصافی اور ظلم میں گھرا ہوا ہے۔ ہر شخص پریشان حال ہے کہ معاشرہ اس وقت ناانصافی اور ظلم میں گھرا ہوا ہے، ہر شخص پریشان حال ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان خود کو نا امیدی کے کنویں میں دھکیل دے۔ شاعر کا کہنا ہے، ظلمت یعنی مشکل حالات کی شکایت کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع ہی جلا دیں، حالات کی بہتری کے لیے پوری قوت کے ساتھ اپنا کردار ادا کر دیں۔ معاشرے کے لیے پوری قوت کے ساتھ حالات کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر دیں تو مسائل کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں، لیکن شکوہ کرنا اور گلہ کرنا اور تنقید کرنا اس مسئلے کا حل نہیں۔ یہ شعر انسان کو ظلمت کے اندھیروں میں روشنی کی کرن دکھا رہا ہے، ناکامی کے حالات کے اندھیروں میں روشنی کی کرن دکھا رہا ہے۔ یہ فلسفیانہ سوچ ہے اور رہنمائی ہے کہ شکایت کی بجائے مقابلے کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے، اب وہ چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی، چاہے یہاں پر آپ مراد معاشرہ لو چاہے آپ فرد لو، لیکن جب ہم تشریح کریں گے ہم دونوں حوالوں سے لکھیں گے۔ شمع روشنی کی علامت ہے، بقول شاعر دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اگلا شعر ہے، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ شاعر احمد فراز کا عشق ہجر و فراق کی شدتوں گہرائیوں سے آشنا نظر آتا ہے۔ اس شعر میں بھی یہی شدت اور گہرائی دیکھنے کو ملتی ہے جو روایتی ادب کا بھی خاصہ ہے۔ شاعر نے اس شعر میں ہجر و فراق اور جدائی کے دور کو خوبی سے بیان کیا ہے، لیکن محبوب کی جدائی کے درد سے مرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب وہ اس دردناک سفر سے گزرے، یعنی انہیں اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد جب اس درد سے گزرنا پڑا، تب انہیں احساس ہوا جان نکلنے میں ایک طویل وقت لگتا ہے اور یہ وقت بہت تکلیف دہ ہے۔ یعنی ان کی سچائی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ جدائی سے مر رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ وقت بہت طویل اور دردناک ہے۔ ان کا تو خیال تھا کہ وہ جدائی سے مر ہی جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور جان نکلنے میں وقت لگا اور یہ وقت بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ آپ پوری سچائی کے ساتھ اس راہ کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ بقول احمد فراز، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ یعنی شاعر کے لیے عشق میں مرنا تو آسان تھا، مگر جدائی کے اس درد کو برداشت کرنا ایک تکلیف دہ اور طویل عمل تھا۔ یہ آپ کے عشق کی سچائی کا اظہار بھی اور محبوب کی جفا، جدائی، ستم، یاد، تڑپ کا اظہار بھی ہے کہ ہمیں دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ایک تو ان کی تکلیف، ان کا درد، اور دوسرا اس شعر میں جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ محبوب کی جفا، جدائی، ستم، یاد اور تڑپ ہے، اس کا اظہار دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہمیں ایک منفرد انداز میں دیکھنے کو ملا۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا۔ فراز کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیری جدائی میں میری جان لے گئی، مجھے اپنی محبت کی شدت پر اس قدر یقین تھا
کہ اگر تو مجھ سے جدا ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ یہ شعر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاعر جدائی میں تڑپ تڑپ کر مرے۔ ایک ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ جدائی میں تڑپ تڑپ کر مرے، کہ انہیں زندگی کے ہر لمحے جدائی کے درد کو محسوس کرنا پڑا۔ اس تڑپ اور اذیت کے ساتھ سانسوں کا چلنا آس اور امید کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے محبوب کو ان کی حالت پر رحم آ جائے، کہ ابھی بھی کہیں ان کے دل میں کوئی امید باقی ہو، جس وجہ سے ان کی سانسیں چل رہی ہیں اور اس اذیت اور درد کے باوجود، ورنہ ان کے محبت کی سچائی تو اس قدر گہری تھی کہ وہ جدائی سے مر ہی جاتے۔ بقول احمد فراز، اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ۔ اور اسی ناکام امید کی وجہ سے شاعر کہتے ہیں پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، کہ یعنی وہ اس وجہ سے ایک مدت لے گئے جان سے جانے میں کہ شاید اس کے محبوب کے دل میں کہیں وفا موجود ہو اور کہیں انہیں شاعر کی حالت پر رحم آ جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن آپ نے مکمل سچائی اور گہرائی کے ساتھ اس راہ کو اختیار کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جدائی آپ کے لیے اس قدر دردناک تھی، تکلیف دہ تھی کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ میں اگر اپنے محبوب سے جدا ہوا تو میں جان سے چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ جب آپ اس راہ سے گزرے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ جان نکلنے بھی وقت لگتا ہے، اور اس درد کو برداشت کرنا کہ وہ ان سے جدا ہو چکا ہے بہت دردناک تھا، موت کی اذیت سے زیادہ دردناک تھا۔ یہ خیال شاعر نے، احمد فراز نے یہاں پر پیش کیا ہے یا اس کا اظہار کیا ہے۔ اس سے جو اگلا شعر ہے اس میں ہم ایک بے باک شاعر کو دیکھیں گے۔ ہم نے ان کے انداز کو دیکھا، پڑھا، تھوڑا سا اس کا تجزیہ بھی کیا۔ اب ہم اس رنگ کو بھی دیکھیں گے ان کی اسی غزل میں کہ وہ انداز کیا ہے، وہ ان کی سوچ کیا ہے، وہ ان کا کردار کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی بابا جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ شاعر احمد فراز کا انداز بے باک تھا۔ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سیاستدان کون ہے، حکمران کون ہے۔ آپ کے نزدیک ایک بات اہم تھی آپ کے کردار میں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط، کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی، اور یہی کردار ہمیں اس شعر میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شاعر احمد فراز کی شاعری کا آہنگ اگرچہ رومانی تھا، لیکن ظلم و جبر کے خلاف ان کے قلم نے کبھی کوئی رعایت نہیں برتی۔ انہوں نے ہر دور میں بے انصافی اور سماجی ناہمواریوں کو بے نقاب کیا، کہ دور کوئی بھی تھا آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہی وجہ بھی ہے کہ آپ جدید شعراء میں ان شعراء میں شامل ہیں جو اپنے عہد کے عکاس شاعر مانے جاتے ہیں۔ آپ کی شاعری اپنے عہد کی عکاس ہے۔ آپ بے باک اور جرأت مند انسان تھے، ہمیشہ دبے کچلے لوگ، مظلوم، بے یار و مددگار لوگوں کی نمائندگی کرتے رہے، جس کی وجہ سے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی، مگر وہ حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ اپنی اسی سوچ اور فطرت کو اس شعر میں ڈھالتے ہوئے آپ لکھتے ہیں، بابا جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے، کہ یعنی زنجیروں سے بندھے ہوئے بھی ہم ناچتے گاتے ہوئے کہاں جاتے؟ جشن مقتل برپا ہی نہیں ہوا
मक्तल गाह में, जहां पर उन्हें खत्म कर दिया जाता है या उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता, अब वहां पर भी आप इस कदर हक बात कहने पर कायम है कि आपको मौत का डर भी नहीं। आप वहां भी जंजीरों में पाबंद होकर भी नाचते गाते जाते, आपके लिए वो मुकाम मसरत का होता, खुशी का होता, लेकिन वो मुकाम आया ही नहीं। कि सच बोलने की पादाश में अगर हम कैद कर दिए गए हैं और अगर तख्ते दार पर भी लटका दिया जाता तो हमें मौत का गम नहीं, हम तो अपनी मक्तलगाह कत्लगाह में भी हंसी खुशी जाते, क्योंकि ये जाना जो है सच बोलने की बिना पर था, लेकिन वो वक्त ही नहीं आया। हम इसे आसान अल्फाज में, जुमले में, मुख्तसर जुमले में कैसे लिखेंगे? अपनी इसी सोच और फितरत को शेर में ढालते हुए आप लिखते हैं कि सच बोलने की पादाश में अगर हम कत्ल कर दिए गए और अगर हमें तख्ते दार पर भी लटका दिया जाए तो हमें मौत का गम नहीं, हम तो अपनी मक्तलगाह कत्लगाह में भी हंसी खुशी नाचते गाते जाएंगे, लेकिन हमारी आवाज को बंद करना और दबाना मुमकिन नहीं है। यानी तख्तेदार पर हंसी खुशी झूल जाएंगे, हमें मौत का कोई डर नहीं, मुकामे फैज में कोई जस्ता ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। हम तो सच की खातिर अपनी कत्लगाह में जंजीरों में जकड़े हुए नाचते गाते जाएंगे और इन जंजीरों की आवाज मौसीकी बनकर हमारे कानों में गूंजेगी, यानी बेखौफ बेफिक्र होकर मौत को गले लगाने को तैयार हैं, मगर अफसोस हमारी मौत का तमाशा ही ना हुआ। शायर कैदोबंद की सोबतों के बावजूद हिम्मत हारने और मौत से शिकस्त खाने को तैयार नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी अपनी मौत के मुकाम पर जाने और गर्दन कटवाने पर तैयार थे। यहाँ जश्न मक्तल एक इस्तारा है जो किसी कुर्बानी, आजमाइश या मौत के मौका पर मनाए जाने वाले जश्न की तरफ इशारा है। जश्न मक्तल ही न बर्पा हुआ से मुराद के मौत या कुर्बानी का जश्न मुनक्किद ही नहीं हुआ, यानी हालात इस हद तक नहीं पहुंचे जहां शायर अपनी कुर्बानी या जद्दोजहद को सबके सामने ला सकते। अगर मौका मिलता तो हम पाबा जौला यानी जंजीरों में जकड़े हुए नाचते गाते खुशी से अपनी कुर्बानी पेश करते और अमर हो जाते। यहाँ एक पहलू ये भी सामने आता है कि मौत भी इन्हें हक बात कहने से रोक नहीं सकती थी, तो ये कैदोबंद और मुश्किलात क्या रोक सकेंगी? ये आपके जज्बे और साबित कदमी की अलामत भी है। शेर नंबर 5 है, इसकी वो जाने इसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। इसे पासे वफा था कि ना था का मतलब है कि ये महबूब ही बेहतर जानता है कि इसके दिल में वफादारी थी या ना थी। इससे ये भी जाहिर होता है कि शायर का महबूब बेवफा है, यानी एक ये ख्याल सामने आता है और आप शिकवा कर रहे हैं क्योंकि आपने इस राह को पूरी वफा और सच्चाई से इख्तियार किया, इसलिए खुद से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि अपनी मोहब्बत के तकाजे को निभाते जाओ। ये मोहब्बत इस जज्बे की तजलील है कि इस राह को छोड़ देना इस जज्बे की तजलील है, चाहे सितम है, चाहे जुदाई है, चाहे बेरुखी है, चाहे दर्द है, चाहे अजियत है, लेकिन तर्के मोहब्बत इस जज्बे की तजलील है, इसलिए आप इस राह को इख्तियार किए हुए हैं और कहते हैं तुम
فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، فراز اپنے حصے کی وفا کی شمع جلائے رکھنا، یہی محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ ترک محبت اس جذبے کی تذلیل ہے۔ یہاں ایک منظر یوں بھی سامنے آتا ہے کہ فراز کا محبوب بھی جذبات تو رکھتا ہو، لیکن حالات سے بے بس ہو کر وفا نہ نبھا پا رہا ہو، سماج کی رکاوٹ پاؤں کی زنجیر بن گئی ہو، اور شاعر کو بھی کہیں کچھ تو یقین ہے کہ ان کا محبوب بے وفا نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے اس شعر میں کہا، اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا، یعنی شاعر کا محبوب بے وفا نہیں، مجبور بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ جدائی اور دوری کے باوجود اپنی وفا کو نبھا رہے ہیں، اور خود کو محبوب کے خیال اور یادوں کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے، جوڑ رکھا ہے۔ یہ آپ کی سچائی اور وفا کا اظہار بھی ہے۔ بقول شاعر، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ دوسرا منظر ادب کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یوں ہوگا کہ فراز کا محبوب جفا ستم بے رخی کی روایت پر قائم ہے، اور ہجر و فراق بے وفائی کے درد میں بھی فراز اپنے حصے کی وفا کی شمع جلائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی محبت اور سچائی کا تقاضا ہے کہ آپ ترک محبت نہیں کر سکتے۔ محبت کی بے وفائی اور ستم کے باوجود آپ کی وفا کو یہ گوارا نہیں کہ ترک محبت کو اختیار کریں۔ محبوب کی بے وفائی اور ستم کے باوجود آپ کی محبت کو یہ گوارا نہیں کہ ترک محبت کو اختیار کریں۔ تو یہ تھی آج کی غزل۔ اس کے بعد بچوں بس ایک پروین شاکر کی غزل رہ گئی ہے، اور اس کی تشریح کے بعد ہم جو ہے سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے اس کی طرف آ جائیں گے، اور آلریڈی جو ہے اقبال کا جو جواب شکوہ ہے اس کے اوپر 2 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو جو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب اس ایک غزل کے مکمل ہونے